रात गहरी होती जा रही थी। वो सोने की कोशिश में करवटें बदल बदल कर निढाल हो चुकी थी, मगर नींद हनोज आंखों से दूर थी। भारी पर्दों से छन कर आती सफेदी इसकी राह में मुजाहिम थी। रात के साथ तरीके का तस्वुर बहुत मजबूत और हकीकी है, मगर चूंकि ये मास्को की रात थी इसलिए सफ़ेद थी। आज 5 मई थी और मास्को में आजकल सफ़ेद रातें थी। यही सफ़ेद रातें तो इसे मास्को खींच लाई थी, मगर नहीं, सिर्फ रातें ही मास्को आने का सबब नहीं थी। मास्को में और भी बहुत कुछ था, जैसे 9 मई को विक्ट्री डे पर की जाने वाली आतिशबाजी, पोशगन म्यूजियम और सबसे बढ़कर पासनाया पोलियाना में लिटिल स्टाई। बावजूद इसके कि वो मुसलसल 2 दिनों के सफ़र के बाद मास्को पहुंची थी और शदीद थकी हुई थी, मगर यह सफ़ेदी और इसकी नींद में सबसे बड़ी रुकावट बन गई थी। आखिरकार रात के आखिरी पहरे से नींद आ गई। सुबह इसकी आंख खुली तो घड़ी 10 बजा रही थी। एक ज़बरदस्त शावर नीम गर्म पानी से लेकर इसने अपने आप को दिन भर के लिए तैयार किया। होटल में मौजूद डाइनिंग हॉल में आ गई। नाश्ते का इंतज़ार करते हुए इसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई और कुछ दूर टेबल पर जाकर इसकी नज़र ठहर गई। नज़र ठहरने का सबब टेबल पर मौजूद शख्स के एशियाई नकूश से वो सिर्फ चंद लम्हों की बात थी। जल्द ही वो दोबारा अपनी टेबल की तरफ मुतवज्जा हो गई, जहाँ सर्द तासुरात लिए वही रूसी वेटर नाश्ता सर्व कर चुका था। नाश्ते के बाद इसने काउंटर पर राब्ता किया। यासनाया पोलियाना जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसने पूछा। मैम, इसके लिए आपको कार हायर करनी पड़ेगी, इस्तकबालिया पर मौजूद लड़की ने टूटी फूटी अंग्रेजी में जवाब दिया। मैं भी वहाँ जा रहा हूँ, आप मुझे ज्वाइन कर सकती हैं। वही एशियाई नकूश वाला शख्स बोला। न जाने कब वो वहाँ आया था। शुस्ता अंग्रेजी में बात करते हुए इसका लहजा मुहज़्ज़बाना था। वो एक लम्हे को सोच में पड़ गई। ठीक है, मैं हाफ पे कर दूंगी, इसने कहा। इसकी ज़रूरत नहीं, फिर मैं नहीं जाऊंगी, इसने शाने झटके। ठीक है, आप पे कर दीजिएगा। वो एक लम्हे को बौखलाया, फिर खुद पर काबू पाकर बोला। कब जाना है? आधे घंटे तक, वो बोला। ओके, तब मैं आपको यही मिलूंगी, इसने कहा और वापसी के लिए मुड़ गई। ठीक आधे घंटे बाद वो इसके साथ कार की सिमत बढ़ रही थी। आपका नाम जान सकता हूँ? वो चलते चलते पूछ रहा था। ज़रूर, एमन तारिक, मुझे फैज़ान इलाही कहते हैं, वो बोला। एमन ने सर हिलाया और कार में बैग रखने लगी। ड्राइवर के साथ वाली सीट पर वो अपना बैग रखकर पीछे आके बैठ गया। वो हैरान तो हुई, मगर जाहिर न किया। लाताल्लुकी से बैग से वार एंड पीस निकाल कर पढ़ने लगी। बहुत बुरी बात है, फैज़ान ने कहा। क्या? वो चौंकी। कहाँ से आई हैं आप? वो इसका सवाल नज़रअंदाज कर गया। न्यूयॉर्क से। जब भी ये अमरीकी होते ही बेहिस और बद इखलाक है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके पास जीता जागता इंसान मौजूद हो और आप इसे नज़रअंदाज करके किताब में मुनहक हो? वो साफ गोई से बोला। एमन ने एक लम्हे को सोचा, फिर किताब बंद करके बैग में डाल दी। मैं इतने भी बद इखलाक नहीं हूँ। कहाँ से आए हैं आप? वो संजीदगी से बोला। न्यूयॉर्क, मैनहट्टन अप टाउन से। वो हल्के से मुस्कुराया। सच में? एमन ने हैरानगी से पूछा। बिल्कुल। न्यूयॉर्क से सिंगापुर और वहाँ से पाकिस्तान, पाकिस्तान से ताशकंदा और ताशकंदा से लेकर रोज़ आने तक मैं मुसलसल आपका हमसफ़र रहा हूँ। आप ही दुनिया माफिया से बेखबर हैं। ओह, मैं वाकई लाइलम हूँ। जानता हूँ। ये बताइए, मास्को आने की क्या वजह है? वजह? आप क्यों आए हैं? इसने उल्टा सवाल दागा। सफ़ेद रातें खींच लाई हैं यहाँ, वो बोला। बस एक वजह? एमन ने पूछा। नहीं, सुर्ख चौक पर विक्ट्री डे को होने वाली आतिशबाजी भी देखनी थी। 2 वजूहात। एमन ने 2 उंगलियां खड़ी की। नहीं, ल्यूडल स्टाई से भी मिलना था। अब की बार वो हंसा। बस? वो भी मुस्कुराई। इससे अब इस गुफ्तगू में लुत्फ आ रहा था। हाँ, और आपके आने की वजूहात क्या हैं? फैज़ान ने इससे पूछा। बिल्कुल यही वजूहात है मेरे आने की, और मैं आपको बताऊं फैज़ान, किसी के भी मास्को आने की वजह यही हो सकती है, इसने कहा। फैज़ान ने तायीदी अंदाज में सर हिलाया। इसे अपना नाम कभी इतना प्यारा नहीं लगा था जितना इस वक्त लगा। क्या करती हैं आप? इसने दिलचस्पी से पूछा। पापा के साथ इनके ऑफिस में होती हूँ। मैं एक बैंक में काम करता हूँ। आपको डर नहीं लगता एमन? वो अचानक बात से वो हैरानगी से बोली। यूँ अकेले सफ़र करते हुए? नहीं, मैंने डरना छोड़ दिया है। इसका लहजा बहुत अजीब था। इसे खुद पर हैरत हो रही थी, वो क्यों इसकी हर बात का जवाब दे रही थी। वो हैरान हुआ, मगर बड़ी महारत से अपने तासुरात छुपा गया।
اچھی بات ہے، یہاں سے جانے کے بعد کیا کریں گی؟ شادی؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ اوہ، وہ دھیما پڑ گیا۔ آپ انگیجڈ ہیں؟ نہیں، وہ بدستور بیرونی نظاروں میں مگن تھی۔ تو پھر کہیں کمٹمنٹ ہے؟ وہ بے چینی سے بولا۔ نہیں۔ تو پھر شادی کیسے ہوگی؟ وہ حیران ہوا۔ ماسکو آنے سے پہلے پاپا نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ یہاں سے واپسی پر مجھے شادی کرنا ہوگی۔ تو ہو سکتا ہے ان کی نظر میں کوئی ہو۔ ایمن نے بے پرواہی سے شانے اچکائے۔ آپ کب سے نیو یارک میں ہیں؟ میں بائی برتھ نیو یارکر ہوں۔ وہ بدستور اپنے شوگر میں مگن تھی۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس سے کبھی آپ ملے نہیں، دیکھا نہیں، اسے شادی کر لیں گی؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے پوچھ رہا تھا۔ بعض دفعہ ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹا سا واقعہ ہماری سوچ کا رخ بدل دیتا ہے۔ فیضان، اگر چند سال پہلے پاپا مجھ سے ایسا کہتے تو شاید میرا رد عمل بھی ایسا ہی ہوتا۔ وہ نارمل سے انداز میں بولی۔ کیا عمر ہے آپ کی؟ فیضان نے نیا سوال داغا۔ 26 سال۔ کیا؟ وہ چیخ پڑا۔ ایمن نے ناپسندیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ تم بہت کم عمر لگتی ہو۔ بہرحال میں تم سے کافی بڑا ہوں۔ فیضان نے دلچسپی سے کانپنی سی ایمن کو دیکھا۔ زور تم پر تھا۔ اچھا، وہ ہنسی۔ مثلاً کتنے بڑے؟ میں 34 سال کا ہوں۔ اس نے گویا انکشاف کیا۔ تب تو آپ واقعی بڑے ہیں۔ اس نے سر ہلایا۔ چند سال پہلے ایسا کیا ہوا تھا ایمن؟ وہ اپنا سوال نہیں بھولا تھا۔ وہ خاموشی سے باہر دیکھتی رہی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا وہ فیضان پر اعتبار کر لے۔ فیضان اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ جواب دینا نہیں چاہ رہی یا دل نہیں چاہ رہا؟ کچھ دیر بعد وہ بولا۔ وہ اسی طرح بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ پھر فیصلہ ہو گیا۔ وہ دھیرے دھیرے بولنے لگی۔ وہ بہت اچھا تھا فیضان، اتنا اچھا کہ اس دنیا کا لگتا ہی نہیں تھا، اور اپنے سے بدتر چیز کو پیچھے بھاگنا انسانی فطرت ہے، لہٰذا میں بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگی، اتنا کہ پاؤں شل ہو گئے، مگر میں تھکی نہیں۔ اس نے مجھے ہر طرح سے روکنے کی کوشش کی۔ پہلے پہل وہ مجھے صرف نظر انداز کرتا رہا، پھر ایک دن اس نے مجھے صاف لفظوں میں کہہ دیا، ایمن طارق، میرے پیچھے مت بھاگو، میں تمہارا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں کسی اور کا ہوں۔ اس دن مجھے لگا جیسے کسی نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہو، میرا مان، میرا غرور، میرا وقار، سب کچھ۔ وہ میرا ماتحت تھا۔ اگلے دن اس نے استعفیٰ دے دیا۔ اس نے کہا، ایمن طارق، اگر میں تمہارے سامنے رہا تو تمہیں ہر لمحہ تکلیف کا احساس ہوگا جو مجھے گوارا نہیں، اور وہ چلا گیا۔ کیا کبھی آپ نے ایسی تکلیف کو محسوس کیا ہے فیضان؟ جب ہمیں پتہ چلے کہ وہ جو ہمارا سب کچھ ہے، ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ خدا نہ کرے کہ کبھی آپ اس درد سے آشنا ہو۔ اس نے جھرجھری لے کر پناہ مانگی۔ وہ دم سادے اس کو یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہار نہیں مانی۔ میں اس کے اپارٹمنٹ چلی گئی۔ وہ بڑی پیاری لڑکی سے ملی۔ وہ آیا تو اس نے بتایا کہ وہ آنیہ ہے، اس کی بیوی۔ اس نے کہا، ایمن تم اس دنیا کی سب سے پیاری لڑکی ہو، اور یقین رکھو کہیں نہ کہیں اس دنیا میں کوئی بہت اچھا انسان صرف تمہارے لیے ہوگا، اور پتہ ہے جو ہمارے لیے ہوتے ہیں وہ ہم سے آنتے ہیں۔ ہم کہیں جاؤ ایمن، چلی جاؤ۔ اس کے لہجے میں کتنی ہمدردی تھی میرے لیے، کتنا فکر مند تھا وہ مجھے۔ وہ کہتے کہتے رکی، اسے بلانے میں۔ وہ تیزی سے بولا، نہیں، اس کی بات سمجھنے میں، یہی کہ جو ہمارے لیے ہوتے ہیں وہ ہم سے ضرور ملیں۔ پھر کوئی ملا؟ ابھی سے بولا، نہیں، اگر کوئی ملتا تو پاپا کی پسند سے شادی کی حامی کیوں بھرتی؟ وہ دھیمے سے ہنسی۔ تمہیں وہ یاد نہیں آتا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، مجھے اس سے محبت نہیں تھی فیضان، میں صرف اس سے متاثر تھی، اس کی بے پناہ خوبیوں سے۔ محبت تو بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ کیسی ہوتی ہے محبت؟ فیضان نے اس کے چہرے پر نگاہ جمائی۔ بہت پیاری، بہت خاص، وہ جس میں ہم ایک دوسرے کو تمام تر خوبیوں اور خامیوں سمیت چاہتے ہیں۔ ایمن کی آنکھیں جھلملا گئی۔ فیضان خاموشی سے اس کی سمت دیکھتا رہا، پھر باقی سفر بڑی پر اسرار خاموشی میں کٹا تھا، یا شاید اس کے پاس سوال ختم ہو گئے تھے۔ یہ ایمن کی طرح بیرونی نظاروں میں گم ہو گیا۔ ٹالسٹائی کی آبادی ریاست یاسنایا پولیانا۔ وہ دیر تک گھومتے رہے۔ انہوں نے ٹالسٹائی کا گھر دیکھا اور وہ سب کمرے بھی جہاں بیٹھ کر اس نے بہت کچھ لکھا تھا۔ برج کے سفید تنوں سے بھرے ہوئے سرسبز اور خوبصورت راستے سے گزرتے ہوئے وہ ٹالسٹائی کی قبر پر جا رہے تھے۔ محبت واقعی بہت خوبصورت احساس ہے ایمن، فیضان نے برج اور شاہ بلوت کے الجھے ہوئے تنوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے برج کے درختوں سے ٹیک لگا۔ کیا کبھی آپ نے محبت کی ہے؟ ایمن نے سر اٹھا کر وسیع و غریض آسمان کو دیکھا۔ ہاں، بہت بار، مگر یہ جو تم بتاتی ہو نا، خوبیوں اور خامیوں سمیت ہو جانے والی محبت، یہ کبھی نہیں کی۔ وہ مسکرایا۔ شادی ہو گئی آپ کی؟ ایمن کا لہجہ بہت عجیب تھا۔ نہیں، وہ کچھ نہیں بولی۔
وہ پیر سے چلنے لگے۔ ٹالسٹائی کی کچھ کچی قبر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ ہولے ہولے کچھ سوچتی رہی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ واپسی کا سارا راستہ بہت خاموشی میں کٹا تھا۔ وہ بے حد تھکی ہوئی تھی۔ اپنے کمرے میں آتے دن رات کی تفریق کی بحث سے پڑے بغیر بیڈ پر گر گئی۔ اگلا دن بہت چمکدار اور روشن تھا۔ آج اس کا پوشکن میوزیم اور سینٹ پیٹرز برگ گھومنے کا پروگرام تھا۔ فیضان اس کے ساتھ تھا۔ پوشکن میوزیم میں ڈیوڈ کے مجسمے کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا، ارے گھر میں کون کون ہے ایمن؟ وہ چونکی۔ وار کا دھاگا مزید مضبوط ہو رہا تھا۔ میرے پاپا اور میرا بھائی۔ ایمن نے اس کی سنہری آنکھوں کو غور سے دیکھا جو اس پل اور بھی جل رہی اٹھی تھی۔ اور آپ کے گھر میں؟ ایمن نے پوچھا۔ میرے بابا پاکستان میں ہوتے ہیں، میں نیو یارک میں رہتا ہوں بس۔ اور آپ کی مدر؟ ان کی میرے بچپن میں ہی وفات ہو گئی تھی۔ اس کی سنہری آنکھیں پانیوں سے بھر گئی۔ آپ انہیں بہت مس کرتے ہیں؟ ایمن نے ہمدردی سے کہا۔ ہاں، اور تمہاری مدر؟ وہ پاپا سے الگ ہو گئی تھی، ایمن نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ فیضان نے کچھ حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ واقعی حیرت انگیز لڑکی تھی۔ وہ اس لڑکی کے بارے میں جتنا جان رہا تھا حیران ہو رہا تھا۔ شام کو ریسٹورنٹ میں ڈنر کرتے ہوئے وہ اس سے معمول کی گفتگو کرتا رہا۔ اس کے مشاغل دلچسپیاں پسند ناپسند پوچھتا رہا۔ وہ جواب دیتی رہی۔ اگلے دن بھی وہ اکٹھے گھومتے رہے۔ پوشکن اسکوائر پر اسے ایک سفید فیتونوں والی براؤن جیکٹ بے حد پسند آئی۔ وہ اسے خریدنا چاہ رہی تھی مگر فیضان اس کی قیمت ادا کرنا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ سے اس نے وہ چھوڑ دی۔ تمہیں پسند ہے ایمن تو تم خرید لو، وہ اس پر زور دے کر بولا۔ مجھے اچھا نہیں لگے گا فیضان، میں اس کی قیمت خود ادا کرنا چاہتی ہوں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ ایمن، وہ کچھ برا مان گیا۔ ٹھیک ہے تم خرید لو۔ باقی کے تمام وقت وہ بہت خاموش رہا تھا۔ ایمن اس کی ناراضگی کو سمجھ رہی تھی مگر قصداً نظر انداز کرتی رہی۔ اگلے دن 9 مئی تھی، وکٹری ڈے۔ ایمن نے اپنا بیگ تیار کر لیا تھا۔ آج رات 11 بجے کی فلائٹ سے اس کی واپسی تھی۔ وہ تنہا ہی ٹورسکایا اسٹریٹ پر گھومتی رہی، تھوڑی بہت شاپنگ کی اور واپس ہوٹل آ گئی۔ شام کو وہ سرخ چوک پر موجود تھی۔ ایک ہجوم بے قرار تھا جو امڈ چلا آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد آتش بازی شروع ہو گئی۔ سیاہ سینٹ باسل کے پیاز نما گنبد روشنیوں میں نہا گئے تھے۔ وہ بچگانہ خوشی سے مسکرا رہی تھی جب اس کی نظر روشنیوں کے ایک دائرہ نما گروہ پہ بیٹھے ہوئے فیضان پر پڑی۔ اس کا خون رگوں میں جم گیا۔ وہ ان کے ساتھ بڑی روانی سے باتیں کر رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں سفید روسی مشروب کی بوتل تھی۔ ایمن کے دل میں اس کا بت چھناکے سے ٹوٹا۔ اسے لگا تیز رفتار رولر اسے رونتا ہوا گزر گیا ہے۔ اسے لگا تھا وہ اس پر اعتبار کر سکتی ہے۔ اسے لگا تھا وہ ایک اچھا انسان ہے۔ اتنے اجنبیوں میں اس کے ایشیائی نقوش ایمن کو اپنائیت کا احساس دلاتے تھے، اور اس کی آنکھیں، 2 سنہری جھیلیں جو اتنی شفاف تھی کہ ان کے پار دیکھا جا سکے، کتنی آسانی سے اسے دھوکہ دے گئی۔ وہ یک ٹک اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی فیضان کی نگاہ اس کی طرف اٹھی اور وہ بے ساختہ اس کی طرف لپکا۔ ایمن، کہاں تھی تم؟ آؤ ادھر آؤ۔ آپ ڈرنک کرتے ہیں؟ ایمن کی آواز میں دکھ تھا، حیرت تھی یا غصہ وہ جان نہیں سکا۔ ہاں تو اس میں کیا ہے، وہ بڑے نارمل انداز میں بولا۔ دکھ اور اذیت کی ایک تیز لہر ایمن کو منجمد کر گئی۔ وہ چند لمحے بے حس و حرکت کھڑی رہی، پھر بے ساختہ پلٹ کر بھاگتی ہوئی ہجوم میں گم ہو گئی۔ نے اپنی متورم آنکھیں اٹھا کر وال کلاک کی سمت دیکھا جو 10 بجا رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکائی اور اپنا سر تھام لیا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ 7 بجے سے لے کر اب تک کتنی ہی بار دروازہ بجا تھا اور کتنی بار انٹر کام کی بیل بجی تھی، مگر وہ بے حس پڑی رہی۔ جانے افسوس کس بات کا تھا، اسے شاید اپنے اندازوں کی غلطی کا۔ پاپا ہمیشہ اسے کہتے تھے کہ وہ کبھی بھی انسانوں کو پہچان نہیں سکتی، مگر اتنے ملک گھومے تھے، نت نئے لوگوں سے ملی تھی، اسے لگنے لگا تھا کہ وہ انسانوں پر پرکھ رکھتی ہے، مگر ہوا کیا؟ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اسے اتنا رونا کیوں آ رہا ہے۔ محض چند دن کی شناسائی، اس شخص سے کون سا کوئی گہرا ناتا تھا؟ کیا اس کے دل میں کوئی جذبہ پیدا ہوا تھا؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس نے آئینے میں اپنے سرخ لبوں اور متورم آنکھوں کو دیکھا اور سر جھکا کر کتنے ہی چھینٹے مارے آنکھوں پر، مگر جلتی آنکھوں کو کسی طرح قرار نہیں آیا۔ بال بنائے، لباس بدلا اور سامان سمیٹ کر نیچے چلی آئی۔ کچھ دیر بعد اس کی کیب ایئرپورٹ کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ بورڈنگ پاس لینے کے بعد وہ ویٹنگ ایریا میں بیٹھی۔ کچھ دیر بعد مسافر جہاز میں جانے لگے۔ اس نے طویل سانس لے کر اپنے پیروں کو پاس پڑا ہوا بیگ اٹھایا اور شانوں پر ڈال لیا۔ اپنی نشست پر بیٹھتے ہوئے اس نے تاحد نظر پھیلے ہوئے ایئرپورٹ پر نظر دوڑائی۔
جہاز اڑان کر رہا تھا۔ اس نے اپنی نشست پر موجود لائٹ دھیمی کی اور نیند دراز ہو گئی۔ اس کے ساتھ والی نشست پر کوئی آ کر بڑا جمان ہوا تو وہ چونکی، اٹھا کر دیکھا تو گنگ رہ گئی۔ وہ اس کے سامنے تھا۔ آپ؟ ان کے منہ سے بے آواز نکلا۔ کیا بات ہے ایمن، کس بات پر ناراض ہو؟ یوں بنا ملے چلے جانا، آخر پتہ تو چلے۔ وہ پریشان سا پوچھ رہا تھا، آنکھوں سے خشنیت اور غصہ ٹپک رہا تھا۔ ایمن کی خاموشی اسے مزید الجھن میں ڈال رہی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا ایمن تم غلط کر رہی ہو؟ اس طرح خاموش رہ کر تم مجھے تکلیف دے رہی ہو، وہ افسردگی سے بولا۔ ایمن کی آنکھیں جل اٹھی۔ مجھے ڈرنک کرنے والے مردوں سے نفرت ہے، وہ سرد لہجے میں بولی۔ وہ گھنک سا اسے دیکھتا رہا۔ ایمن، میں اس کے لفظ کچھ کہنے کی کوشش میں پڑپڑا گئے۔ ایمن نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، آپ یہاں سے جائیں۔ اس کا لہجہ کسی بھی قسم کی مروت سے عاری تھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر جھٹکے سے اٹھ کر اپنی نشست پر چلا گیا۔ جہاز نے تاشکند سے پاکستان تک کا سفر کیا۔ اس کے بعد انہیں سنگاپور ایئر لائنز کے ذریعے سفر کرنا تھا، جس کا پہلا اسٹاپ اور سنگاپور اور دوسرا سان فرانسسکو تھا، اور آخر میں جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ نیو یارک ان کی منزل تھی اور سفر کا اختتام بھی۔ باقی تمام سفر کے دوران اس نے ایمن کے پاس آنے یا اسے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جہاز نے جے ایف کے ایئرپورٹ پر لینڈ کیا تو تھکن اس کے اعصاب کو توڑ رہی تھی۔ کسٹم اور امیگریشن کے معاملات سے فارغ ہو کر وہ باہر آئی اور کیب کو ہائر کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیٹھتی، کسی نے ہاتھ بڑھا کر کیب کا دروازہ تھام لیا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ ایک بار پھر سامنے تھا۔ تمہیں نہیں لگتا ایمن ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں؟ ایمن نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ فیضان نے دروازے پہ گرفت مضبوط کر کے اسے روکا۔ میں ڈرنک کرنا چھوڑ دوں گا؟ ایمن نے چونک کر اسے دیکھا۔ اگر ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں تو کہیں نہ کہیں ضرور مل جائیں گے۔ نیو یارک اتنا بھی بڑا شہر نہیں ہے، ایمن نے کہہ کے دروازہ دیا۔ فیضان کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے معمول کے مطابق ناشتے کی میز سجائی۔ کچھ دیر بعد سونٹ پون پاپا کے ساتھ بھی آ کر بیٹھا۔ گڈ مارننگ ایمن، سعد نے مسکرا کر وش کیا۔ گڈ مارننگ سعد، وہ بھی مسکرائی۔ خاموشی سے ناشتے میں مصروف تھے، ساتھ ساتھ نیو یارک ٹائمز کا مطالعہ بھی جاری تھا۔ شام کو کیا کر رہی ہو ایمن؟ سعد نے کافی کا سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، کیوں؟ ایمن نے چائے پاپا کے سامنے رکھی۔ راک فیلر سینٹر میں ایگزیبیشن ہے، چلیں؟ دیکھوں گی، وہ حسب عادت شانے جھٹک کر بولی۔ دیکھنا نہیں، چلنا ہے، شام کو تیار رہنا۔ سعد نے محبت سے بہن کو دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ مسکرائی۔ سعد ناشتہ کر کے اٹھ گیا۔ وہ جاب کرتا تھا، اس کے جانے کے بعد ایمن پاپا کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایمن بیٹے، کیا سوچا ہے آپ نے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے۔ ایمن خاموشی سے سر جھکا کر لب چلنے لگی۔ ایمن، وہ بے بسی سے بولے، بیٹا اتنا امتحان مت لو، میں نے ہمیشہ تمہاری بات مانی ہے۔ تمہیں سیاحت پسند ہے، میں کبھی نہیں روکا۔ تقریباً ساری دنیا کے مشہور شہر دیکھ چکی ہو۔ تم نے ماسکو جانے کی ضد کی، میں نے مان لی۔ تم نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا ماسکو جانے سے پہلے، یہ ہے؟ ان کے لہجے میں دکھ تھا۔ مجھے یاد ہے بابا، ایمن نے کہا۔ تو پھر کیا سوچا ہے؟ چند دن اور، وہ ہچکچائی۔ کیا لیکن اس کے بعد تمہیں ہر صورت میری بات ماننی ہوگی، وہ قطعیت سے بولے۔ جی پاپا، وہ آنسو پی گئی۔ آج آفس مت جاؤ، آرام کرو اور اچھی طرح سوچو۔ وہ نرمی سے تائید کر کے اٹھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ ٹیبل پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کس دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے تم نے مجھے فیضان، کسی ایک طرف کا تو رہنے دیا ہوتا۔ اسے روس سے واپس آئے 1 ماہ ہونے کو تھا اور اجنبی ہم سفر کے نشان پاہنوز دور تھے۔ ہر شب اس کے اندر ایک جوت جاگتی، ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں، اور اس کا دل تھم جاتا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی تو بازوش اسے رلا دیتی اور اعتبار کی تم بہت کم عمر لگتی ہو، تم حیرت انگیز لڑکی ہو۔ وہ تڑپ اٹھتی، زندگی بیتتی جا رہی تھی اور مشکل کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے اپنا انتظار لاحاصل لگنے لگا۔ ایمن نے آہستگی سے وارڈروب کا پٹ کھولا اور نچلے خانے سے ایک تصویر نکالی۔ ڈھیل بے کال کے کنارے کھینچی گئی فیضان کی تصویر، جس میں وہ براؤن لیدر جیکٹ اور سیاہ جینس میں ملبوس تھا۔ اس کی سنہری آنکھیں دمک رہی تھی۔ وہ دیر تک اس کو دیکھتی رہی۔ وہ خاموشی سے ونڈ شیلڈ کے پار دیکھتی رہی۔ میں تمہاری خاموشی کو کیا سمجھوں؟ کچھ بھی نہیں، وہ طویل سانس لے کر بولی۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوا۔ بس کہا نہ، چھوڑو اس بات کو، کوئی اور بات کرو۔ اس کا لہجہ قطعی تھا۔ سعد نے خاموش ہو کر ساری توجہ ڈرائیونگ کی طرف لگا دی۔ کچھ دیر بعد وہ راک فیلر سینٹر پر موجود تھے۔ پہلے کچھ کھا پی لیتے ہیں، وہ گاڑی پارک کر کے اسے اوپن ایئر ریسٹورنٹ میں لے آیا۔ تم بیٹھو،
میں کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ چونکہ سیلف سروس تھی اس لیے وہ خود چلا گیا۔ وہ خاموشی سے ایک ٹیبل پر ٹک گئی۔ ادھر کے ماحول پر نظر دوڑاتے ہوئے اس کا ذہن لایعنی سوچوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ وقت اس کے ٹیبل پر دھرے ہاتھ پر ایک ہاتھ آن ٹھہرا۔ اس نے چونک کر نگاہ اٹھائی اور ساکت رہ گئی۔ وہ اس کے سامنے تھا۔ ہاں، وہ فیضان ہی تھا۔ ہر سنہری جھیل کی مانند شفاف آنکھیں لیے وہ اس کے روبرو تھا۔ وہ گنک سی سے دیکھتی رہی۔ جو ہمارے لیے ہوتے ہیں ایمن، وہ ہم سے آن ملتے ہیں۔ یہی کہا تھا نا تم نے؟ وہ مسکرایا اور اس پل اس کی آنکھیں کیسے جل اٹھی تھی، بالکل کمکموں کی طرح۔ آپ کہاں تھے فیضان؟ وہ دو موتی اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں۔ وہ پھر مسکرایا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے حلقے کس قدر گہرے تھے اور وہ کمزور بھی لگ رہا تھا۔ تمہارے قابل بھی تو بننا تھا ایمن۔ تھینکس فیضان، وہ پورے کرائی۔ اسی وقت 7 ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے وہاں آ گیا۔ جلدی سے ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ ساتھ یہ فیضان ہے، وہ خوشی سے بولی۔ نے پرخلوص انداز میں اس سے ہاتھ ملایا۔ ساتھ نے ایمن کے چہرے پر جھلملاتے رنگوں کو دیکھا اور ایک پل میں ساری حقیقت جان گیا۔ کیسے ہو سعد؟ فیضان نے اپنائیت سے پوچھا۔ ابھی تک تو ٹھیک ہوں، لیکن اگر صبح آپ پاپا سے ملنے نہیں آئے تو تب شاید ٹھیک نہ رہوں، شاد بولا۔ تینوں کو کہکا بے اختیار تھا۔